अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाहौर डायरी में हफीज़ चन्ना आपकी खिदमत में हाज़िर है। और कोरोना के हवाले से ये हमारा छठा प्रोग्राम है। हम डेली बेसिस पे आपको अपडेट करते रहते हैं लाहौर की सूरत हाल पे, और पंजाब की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है उस पे अपडेट करते रहते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा वो इस हवाले से है कि जैसा कि आपको पता है कि लाहौर पाकिस्तान के सकाफत का हब है, कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ की मशहूर है और सैर व तफरी जो है वो यहाँ की मशहूर है। तो मौजूदा जो सूरत हाल है इस वबा की और खुसूसन लॉकडाउन की, तो उसमें लाहौर के कल्चरल एक्टिविटीज़ पे क्या असरात मुरतब होंगे और आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल होगी। तो इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि जो मजमूई कल्चरल एक्टिविटीज़ है, उसके बाद जो सैर व तफरी, जिस तरह लाहौर सैर व तफरी के हिसाब से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, तो उस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ अनवर चांडियो साहब हमारे साथ हैं। चांडियो साहब गुज़श्ता 11 साल से लाहौर में रिहाइश पजीर हैं। जो लाहौर की कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जो अदबी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें चांडियो साहब का उठना बैठना है और उस पर उनकी गहरी नज़र है। तो मौजूदा सूरत हाल और आने वाले वक्त की सूरत हाल पे उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चांडियो साहब। चांडियो साहब, वालेकुम सलाम। कैसे कैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चांडियो साहब, जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो कोरोना की वबा पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिसने बड़ी एक तबाही मचाई हुई है, तो पाकिस्तान में भी उसके असरात हैं और आने वाले वक्त में भी जो असरात नज़र आएंगे। तो जो लाहौर की कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं या सैर व तफरी की जो एक्टिविटीज़ हैं, उस पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, मौजूदा जो लॉकडाउन की सूरत हाल है और आने वाले वक्त में क्या असरात होंगे, इस पे ज़रा हमें बताएं। जिस तरह हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से न सिर्फ हमारे मुल्क में मगर दुनिया के तमाम ममालिक में जितने भी बड़े मुल्क हैं वहाँ पर सारी की सारी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सोशल एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं। सकाफ़त, कल्चर, इल्म, अदब, मुशायरों से लेकर घूमना फिरना, टूरिज़म, ये यकीनन सोशल एक्टिविटीज़ हैं। तो जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो सोशल एक्टिविटीज़ का मुतासर होना तो फितरी अमल है। ठीक। लाहौर तो यकीनन पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर है और खूबसूरत शहर होने के साथ साथ यहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर एशिया में ना सिर्फ मानी जाती हैं मगर एशिया का जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम दो शहरों के नाम लें तो एक लाहौर आता है और दूसरा बॉम्बे। तो लाहौर की जो फिल्म इंडस्ट्री है ख़ास तौर पर, और उससे पहले यहाँ की थिएट्रिकल जो थिएटर है उसका तो बहुत बड़ा नाम रहा है। ख़ास तौर पर जब हम तारीख़ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 1916 में सनलाइट थिएट्रिकल कंपनी थी जिसका लाहौर में बहुत बड़ा अरूज था। और उससे पहले अगर हम देखें तो 1899 में लीनिंग थिएट्रिकल कंपनी उसका वजूद लाहौर में पड़ा और उससे भी पहले 1897 में अल्बर्ट थिएट्रिकल कंपनी थी। यानी कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर था तो उस वक्त से यहाँ पर थिएट्रिकल कंपनीज ड्रामों की मौजूद रही। और इस वक्त भी अगर हम देखें तो लाहौर का थिएटर पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान मगर दुनिया में मकबूल है। ख़ास तौर पर अजो का थिएटर है, तमासील है, रफ़ी पीर है और लाल हड़ताल से लेकर दूसरे कई प्राइवेट निजी तौर पर चलने वाले थिएटर्स ऐसे हैं जो हमेशा लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ पर यह बात माननी पड़ेगी कि फिल्म इंडस्ट्री का तो यहाँ पर जवाल हुआ है मगर वो अब इस वक्त उसकी रिवाइवल हो रहा है, मगर थिएटर हमेशा यहाँ पर जिंदा रहा है। कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो यहाँ के थिएटर को हुआ है। यहाँ का जो आम नाजरीन है, यहाँ का जो बंदा है, यहाँ का जो रहने वाले हैं, वो एंटरटेनमेंट हासिल करने के लिए हमेशा बाहर निकलते हैं। यहाँ के जितने भी आप अगर सिनेमास देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सिनेमास लाहौर में पाए जाते थे। इस वक्त वो सिनेमास कम हुए मगर जब सनीप्लेक्स की नई कंपनी, नया एक नाम सिनेमा में आया तो सबसे ज़्यादा सिनेमास लाहौर में बन रहे हैं।
تو یہاں پر جب سوشل ڈسٹینسنگ کی بات آئی، لوگوں کو محدود کیا گیا، لاک ڈاؤن ہو گیا، تو سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ یہاں پر تھیٹر اور سینما ہوئے ہیں۔ باقی انفرادی طور پر یہاں پر ہر وہ دن منایا جاتا ہے جو پنجاب کی ثقافت سے منسلک ہے۔ جب کرونا کے حوالے سے لاک ڈاؤن کی بات ابھی شروع ہو رہی تھی تو اس وقت یہاں پر پنجابی پرچار اور اس سے منسلک دوسرے جو ادارے ہیں، اور پنجابی ادبی بورڈ اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر اور یہاں کا لاہور آرٹ کاؤنسل، یہ سب مل کے پنجاب میں کی تاریخ میں پہلی بار پنجاب کلچرل ڈے منانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اتفاق یہ ہوا کہ صرف ایک دن پہلے پوری ایکٹیویٹیز منعقد کرنے کا کہا گیا، یعنی کہ پیلاک میں، الحمرہ میں اور پنجابی ادبی بورڈ میں جو بھی پروگرام رکھے گئے تھے پنجاب کی تاریخ کے پہلے پنجابی کلچرل ڈے کے حوالے سے، وہ سارے کے سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے، اور لاہور پریس کلب کے سامنے ہو کر انہوں نے بہت بڑا جشن منایا۔ یعنی کہ 14 مارچ 2020 کو پنجاب کا پہلا سرکاری طور پر منایا گیا پنجاب کلچرل ڈے۔ اس کے بعد پھر یہ کرونا کا سلسلہ چلتا رہا اور کئی پروگرامات جو بیچ میں تھے وہ سارے کے سارے نہیں ہو سکے، اور یہاں تک کہ 2 دن پہلے کی بات 15 اپریل 2020 کو ویساکھی کا دن جو پورے دنیا میں رہنے والے پنجابیوں نے منایا، وہ بھی اس سال نہیں منایا جا سکا۔ تو اس بات کرونا نے پنجاب کے کلچر کے 2 بڑے اہم پروگرامات ہونے نہیں دیے، اور یقیناً اس بات کا دکھ تو پنجابیوں کو ہے، مگر ہم سندھ کے وہ لوگ جو کلچر سے، ثقافت سے، زبان سے، دھرتی سے اور لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے افسوس کی بات ہے، ورنہ لاہور میں رہنے والے سینکڑوں سندھی ان پروگرام میں نہ صرف شرکت کرتے ہیں مگر ان کے ساتھ لٹی بھی پاتے ہیں اور ہو جمالو بھی گاتے ہیں۔ تو یہاں کے جو آثار قدیمہ ہیں، جو سیر و تفریح کی جگہیں ہیں، وہ کتنی متاثر ہوئی ہیں؟ جی، یہاں کی ساری کی ساری وہ جگہیں جو آثار قدیمہ اور گھومنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، ان سب پر تالے پڑے ہوئے ہیں، اور ان سب پر تالے جو پڑے ہوئے ہیں تو لاہور کے لوگوں کا ایک خاص مزاج ہے، وہ ہمیشہ ہر وقت خوش رہنا، اسی لیے تو ان کو زندہ دلانے لاہور کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو ایک دوست نے لطیفہ سنایا تھا کبھی کہ 1965 کی جب جنگ ہو رہی تھی تو اندرون لاہور کے لوگوں کو اعلان کر کے کہا گیا کہ کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلے گا، مگر پھر بھی وہ چھت پر چڑھ کر دیکھنا چاہتے تھے کہ انڈیا کے جہاز بم کیسے پھینکتے ہیں اور پاکستان کے جہاز کیسے حملہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس وقت دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ لاہور کے لوگوں کو منع کیا گیا ہے، پنجاب کے سارے شہر کے لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے، لاک ڈاؤن ہے، آپ باہر نہ نکلیں، مگر دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی موٹر سائیکل پر بندے نکل کر دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیا واقعی لاک ڈاؤن ہے یا نہیں ہے۔ چانی صاحب، جب لاہور کی ثقافت، سیر و تفریح کے مقامات، محفل موسیقی، شاعری، یہ تمام چیزیں جب بند ہیں تو زندہ دلانے لاہور کیا کر رہے ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، میرے خیال میں لاہور کے لوگ اس کے باوجود بھی اپنی روحانی غذا کے لیے خاموش نہیں رہیں گے، وہ یقیناً کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں ہم نے جب ٹی وی پر بھی دیکھا ہے تو زیادہ سے زیادہ جو چیزیں دکانیں بند ہونے کے بعد آن لائن خریدی جا رہی ہیں وہ لاؤڈ اسپیکرس ہیں، وہ اسپیکرس ہیں، وہ ہیڈ فونس ہیں، وہ گیمنگ زونس ہیں، وہ آرکیسٹرا کی چیزیں ہیں، وہ موسیقی کے آلات ہیں، اور وہ خاص طور پر یعنی کہ لوگ لگژری آئٹم خریدنے کے بجائے موسیقی سننے اور موسیقی بجانے کے آلات خرید رہے ہیں۔ صحیح، یعنی اپنی روح کی غذا کو تازہ کرنے کے لیے، روح کی غذا کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ یقیناً اگر ہم دیکھیں یورپ میں خاص طور پہ اسپین اور جرمنی اور اٹلی کے میں اگر دیکھا گیا تو اٹلی میں جو فلیٹس میں لوگ بند تھے، جو آپس میں نہیں مل پا رہے تھے، انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی سب سے زیادہ جو ایکٹیو کی جو کیا وہ کیا تھا، وہ موسیقی تھی۔
سب اپنے اپنے گھروں کی بالکنیز میں آئے. کسی نے دف بجایا, کسی نے گٹار بجایا, کوئی پیانو بجا رہا تھا, کوئی گانے گا رہے تھے. جو آپس میں نہیں مل پا رہے تھے وہ دور سے رقص کر رہے تھے. موسیقی, رقص, شاعری, ادب, کلچر, یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ذہن کو اور ہمارے مزاج کو ریفریش کرتی ہے اور سماج میں ایک اچھا کردار ادا کرنے کے لیے ہمیں اتساہ دیتی ہے. یعنی اس خاموشی کو ایک میسیج دے رہے تھے کہ ہم زندہ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی بار اسلام آباد میں کل ہی اکادمی ادبیات پاکستان کی طرف سے آن لائن انٹرنیشنل مشاعرہ کیا گیا ہے. یعنی کہ ایک ایسا مشاعرہ کہ جس کی تقریب میں ایک جگہ پر صرف 10 یا 12 لوگ ہی موجود تھے. باقی تمام شعراء اپنے اپنے ممالک میں تھے اور سب کو آن لائن لیا گیا. اور اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد کے دفتر میں وہ آن لائن مشاعرہ ہوا جس میں انڈیا سے, امریکہ سے, برطانیہ اور خاص طور پر کینیڈا اور آسٹریلیا میں موجود جو اردو کے شعراء ہیں انہوں نے اپنا کلام وہاں سے پیش کیا. اور پاکستان سے کراچی, لاہور, اسلام آباد اور مختلف جگہوں پر جو رہنے والے شاعر تھے انہوں نے کلام وہاں پر پیش کیا. تو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا آن لائن مشاعرہ تھا. بڑا زبردست. اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز لاہور میں بھی ہو رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر, خاص طور پر فیس بک پر, تو آپ کو چند نہیں کئی دوستوں کے سے گروپ ملیں گے جو اپنی ذاتی گپ شپ آن لائن کر رہے ہیں. خاص طور پر اس میں میں نام نہیں لینا چاہتا, مختلف سافٹ ویئرز ہیں, وہ سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں جس میں 8 لوگ, 10 لوگ لاہور سے, سکھر سے, حیدرآباد سے, کراچی سے اور پشاور ہو, اسلام آباد سے لے کر باہر ممالک کے لوگ, دوست جو ان کے, وہ بھی سب مل کے ایک دوسرے کے حوالے سے کرونا پر, موسیقی پر, شاعری پر, ادیب پر, صورتحال پر, سب پر کر رہے ہیں. یہ جو نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں نئے نئے خیالات جو دریافت ہو رہے ہیں, یہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے. اور ہمارے دوست ہیں پروفیسر اشوک کمار صاحب, اس کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جب ہم رک گئے تو آپ یوں سمجھیں کہ ہم ایک غار میں آ گئے ہیں یا ہم اپنے گھر میں آ گئے ہیں. ہم بنیادی طور پر اپنے آپ میں آ گئے ہیں. اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ دنیا میں سب سے اہم چیز تو دوست تھے, دنیا میں اہم چیز تو ملنا ملانا تھا. تو یہ ایک دن ہمارا جو لاک ڈاؤن ختم ہوگا, جب ہم ملیں گے تو ہماری آپس میں صبر کا, انسیت کا, محبت کا, پیار کا اور ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا جذبہ وہ زیادہ بہتر ہوگا. جو ایک بات جو میں ضرور کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن بیسیکلی ہمیں چیزوں سے علیحدہ کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ہمیں چیزوں سے ملانے کے لیے. ہم جب اکیلے ہوتے ہیں, ایک جگہ پر قید ہیں یا بند ہیں, ہم اس کو لاک ڈاؤن نہیں اگر مراقبہ سمجھیں تو ہم ایک بہت بڑے مراقبے میں. قدرت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو پہچانیں, قدرت کو پہچانیں, خدا کو پہچانیں. مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب ہم اس مراقبے سے, اس لاک ڈاؤن سے نکلیں گے تو ہم بہت سی چیزوں کی اصل حقائق کو, حقیقتوں کو, سچائیوں کو سمجھ لیں گے. ہم یہ جان لیں گے کہ اصل میں اس دنیا میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ انسان ہے. ہم یہاں کی سب سے قیمتی دھاتوں کو, قیمتی کاغذوں کو, قیمتی پتھروں کو اور قیمتی چیزوں کو نہیں, انسان کو بچانا چاہتے ہیں. انسانی قیمتی ہے, احساسی قیمتی ہے, محبت ہی قیمتی ہے. اپنے آپ کو پہچانیے, اپنے آپ کو بچائیے. جی تو ویورس, اسی کے ساتھ لاہور ڈائری کا وقت ختم ہوا. چاٹے صاحب کے ان الفاظوں کے ساتھ کہ جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو یہ ثقافتی ایکٹیویٹیز, یہ سیر و تفریح کی ایکٹیویٹیز دوبارہ جی اٹھیں گی اور ہم اہل وطن ایک دوسرے کو خوشیوں سے گلے ملیں گے. اجازت دیجیے.